बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद सलीम सुलेमानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ लम्हात सुलेमानी के साथ। और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त और बहुत अच्छे ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आज आपसे जिस मौजू पर मैंने गुफ्तगू करनी है, क्योंकि रमज़ान का महीना है और बल्कि आखिरी 1-2 दिन शायद रह गए हैं, तो उमूमन हम देखते हैं कि रमज़ान में हम बहुत बड़े इबादत करते हैं, कोशिशें करते हैं नौजवानों को और लोगों को, और रमज़ान गुज़रने के बाद वो हालत नहीं रखती, ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। तो आज के मेरा उन्वान भी यही है और आपसे सवाल भी यही है कि रमज़ान के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपका शुक्रिया, आपने जो है मुझे बुलाया और एक अहम मौजू पर मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। तो मुफ्ती साहब, आपका सवाल बहुत उम्दा सवाल है जो इस वक्त की ज़रूरत है कि रमज़ान मुबारक में मुसलमानों के अंदर इबादत का एक जज्बा होता है जी। दिन को रोज़ा रखते हैं, रात को नमाज तरावीह में कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं जी। इसके अलावा भी तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार होता है, सदक़ात देते हैं, खैरात देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम ज़िंदगी में रूटीन के साथ करनी चाहिए, नहीं हो पाती, लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर वो चीज़ें बेतरतीब और बड़े जज्बे के साथ और जोश व खरोश के साथ की जाती हैं। लेकिन जो ही शवाल का चाँद नज़र आता है तो इंसान और मोमिन भूल जाता है कि मैंने आगे करना क्या है। जी। तो इसलिए ये सवाल अहम है कि रमज़ान मुबारक के बाद भी हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन अंदाज से गुजार सकते हैं, शरीयत के मुताबिक गुजार सकते हैं। जी। तो मैं इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2 बातें करूँगा। जी। जी। पहली बात यह है, देखें ना, रमज़ान मुबारक के रोज़ों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर हमने रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए, जैसा कि पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। फ़लसफ़ा क्या बयान किया? लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा किसे कहते हैं? तकवा दिल और रूह की पाकीज़गी को कहते हैं। जी। कि इंसान का दिल भी पाक हो जाए, इंसान की रूह भी पाक हो जाए। अब तकवा इस चीज़ का नाम नहीं है कि इंसान कसरत इबादत करे, बहुत ज़्यादा इबादत करे, नहीं, इबादत भी करे और साथ साथ जो गुनाह हैं उनसे भी इज्तिनाब करे। जी। जी। गुनाहों से भी बचे, इस चीज़ का नाम तकवा है। यानी 2 चीज़ें हैं। देखें ना, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो इंसान को अल्लाह ताला ने आबस पैदा नहीं किया। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा, क्या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम्हें हमने वैसे फजूल और आबस पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। यानी हमने तो एक एक चीज़ का हिसाब देना है और अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा। अल्लाह ताला ने हमें फजूल पैदा नहीं किया। और अल्लाह ताला ने हमें पैदा क्यों किया? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन और इंस को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसकी तफसीर है लियारिफून, अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की पहचान। और अल्लाह की जब पहचान हो जाती है तो 2 चीज़ें आ जाती हैं इंसान के अंदर। एक चीज़ आ जाती है इबादत की तरफ इंसान का ध्यान और तवज्जो, और जिन चीज़ों से अल्लाह और अल्लाह के कलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उनसे बचना। पहली चीज़ जो इबादत है, इसको हम दवा से ताबीर करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है गुनाह, इसको हम परहेज़ से ताबीर करते हैं। 2 चीज़ें हैं। देखें ना, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर भी एक दवा देता है और साथ एक इलाज बताते हैं, परहेज़ बताता है। जी। जी, परहेज़, सॉरी। और यही चीज़ है, इबादत ये दवा है जी। और इंसान के लिए, और दूसरी चीज़ जो है गुनाहों से बचना, ये परहेज़ है। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि परहेज़ का ज़्यादा आप एहतिमाम करें। परहेज़ ज़्यादा मुअस्सर होती है बीमारी के अंदर। एक आदमी है वो बहुत ज़्यादा दवा इस्तेमाल करता है, अच्छी से अच्छी दवा इस्तेमाल करता है, लेकिन परहेज़ नहीं करता तो वो दवा शायद वो गलत असर कर जाती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो यही चीज़ है, हम इबादत तो बहुत कसरत के साथ करते भी हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन ये है कि गुनाहों से हम कम इज्तिनाब करते हैं, परहेज़ नहीं करते। हमारी मिसाल ऐसी हो जाती है कि जैसा कि एक टैंकी है पानी की, मोटर हम लगाएं
اوپر سے پانی آ رہا ہے اور نیچے سے نل کا کھلا ہوا ہے، اب اس کے اندر تو کوئی پانی جمع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہماری ایسی نیکیاں آ کے نا آتی رہتی ہیں اور ساتھ گناہوں کی وجہ سے نکل جاتی ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اے سی لگایا کمرے میں، ساری کھڑکیاں کھول دی ہیں، دروازے کھول دیے، روشن دان کھول دیا، وہاں کیا ہوگا؟ کوئی ٹھنڈک جمع نہیں ہوگی. وہ اسی طرح تو یہ چیز ہے اپنی زندگی کے اندر دو چیزیں، عبادات کی طرف توجہ، ان کو بجا لانا، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا. تو جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ یہ دو کام کرتا ہے. تو تقوی بھی ان دو چیزوں کا لازم ہے، عبادات بھی ہو اور گناہوں سے اجتناب بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر روزوں کا یہی فلسفہ بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. اب رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی کی پریکٹس کرواتے ہیں ہم سے. وہ پریکٹس ایسے ہے، ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے. دیکھیں نا، جو چیزیں غیر رمضان میں حلال ہوتی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، حلال بیوی ہے اس کے پاس جانا ہے، اور جتنی چیزیں ہیں جو روزے کے اندر نہیں کی جا سکتی وہ غیر رمضان میں حلال ہوتی ہیں. اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے کی حالت میں جو حلال چیزیں ہیں وہ ہم پر حرام کر دی جاتی ہیں. بے شک جی، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، اور جو ہے آپ کی حلال بیوی ہے، آپ اس کے پاس جا بھی نہیں سکتے. اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے اس میں کیا فائدہ ہے، اللہ کو اس میں کیا ملتا ہے، بندے کو کیا ملتا ہے کہ جی ایک بندے کو جو ہے صبح سے لے کر شام تک جو ہے آپ بھوکا رکھیں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ انسان کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے کہ غیر رمضان میں اس نے کیسے رہنا ہے. جو چیزیں غیر رمضان میں حلال تھی اللہ نے ایک مہینے کے لیے حرام کر کے ہمیں یہ ٹریننگ دی، تربیت دی کہ غیر رمضان میں جو چیزیں حرام ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے. یہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا ایک ہماری ٹریننگ کروائی، ہماری تربیت کرائی اس مہینے میں کہ دیکھیں رمضان میں تم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ رہے ہو جو حلال ہیں، تو غیر رمضان میں اور رمضان اور غیر رمضان دونوں میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا چھوڑنا کتنا ضروری ہے. تو غیر رمضان میں جو ہے ان چیزوں کا چھوڑنا، یہ رمضان المبارک میں ان کی تربیت ہوتی ہے. دیکھیں نا، ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کر لیتے ہیں، چغلی لگا لیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں، کسی پر بہتان باندھ لیا، الزام لگا دیا، بہت سارے گناہ معاشرے کے اندر. یعنی ایسے ایسے گناہ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر وہ ایک ایک گناہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، آج ہماری شکلیں ہم خنزیر اور بندر نہیں بن رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ. اجتماعی عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا، جزوی طور پر کسی کی شکل بگڑ گئی وہ الگ بات ہے، لیکن اجتماعی طور پر اس امت پہ عذاب کا آ جانا، ان کی شکلیں بگڑ جانا، ان کے چھوٹے بندر بن جائیں جس طرح کہ پہلی امتوں میں ہوا، بڑے خنزیر بن جائیں، 3 دن کے بعد مر جائیں، ایسا اس امت کے اندر نہیں ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، تو غیر رمضان میں اور رمضان میں جو چیزیں حرام تھی ہماری تربیت کی گئی کہ ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان کاموں سے آپ بچ جائیں. تو یہ ٹریننگ ہے. یہ بھی ہوا کہ بھائی ایک حلال چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو جو چیز منع نہیں ہے، جو آپ کے لیے اجازت ہے، تو جو منع ہے وہ لازم ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں. یہی تربیت ہے، یہی تربیت ہے. دیکھیں کھانا حلال ہے، رزق حلال ہے، آپ کے اپنے پیسوں کی کمائی ہے، آپ پورا سال کھاتے ہیں، 11 مہینے کھاتے ہیں، منہ میں پانی ڈال رہے وہی پانی واپس تھوک رہے. یہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر اس چیز کا کیا بہانہ ہے کہ جو اللہ نے منع کیا ہے. یہی چیز ہے، یہی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو رمضان المبارک میں روزے میں دیتے ہیں کہ تاکہ بندہ زندگی میں ایک پٹری پر چڑھ جائے، ایک لائن پر آ جائے. اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہوتی ہیں ان میں اخلاص بہت ہوتا ہے، ریا اس میں نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن اصدق یرائی فقط اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. اور روزہ ایسی عبادت ہے اس میں دکھلاوا نہیں ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا. میں اس کا بدلہ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں، نماز کسی نے پڑھی ہے اس کا بدلہ اللہ دلوائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے. حج کیا بدلہ دلوائیں گے، زکوٰۃ یہ بدلہ دلوائیں گے، کوئی اور نیک کام کیا اللہ بدلہ دلوائیں گے.
لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا تو میں اس کا خود ہی بدلہ ہوں یا میں خود اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا. کیوں؟ نماز کوئی پڑھتا ہے اس میں ریاکاری کر سکتا ہے, صحیح میں فلاں دیکھ رہا ہے چلو میں لمبی نماز سجدہ لمبا کر دوں, خوشو خضوع کے ساتھ کر لوں, 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ. زکوٰۃ کی صدقات کی لوگ مجھے کہیں جی سخی آدمی ہے ماشاءاللہ بڑا تعاون کرتا ہے, آج کل تو اسٹیٹس لگا دیا, تصویر لگا دی, لوگ جس طرح کے آج کل کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, آج کیا جی لوگ حاجی صاحب کی پورا لطیفہ بھی نا, وہ حاجی صاحب آئے کہ یار وہ میرا کھاتا نکال دو, پھر اس کو کہا یار کہ اس کے ساتھ حاجی لکھ دے. جی حاجی, پھر الف لام بھی لگا دے تو الحاج بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال دیکھیں نا ان چیزوں میں ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے بندہ ویسے بھی پڑھ رہا ہو, کوئی دیکھ رہا ہو تو بندہ نماز نہ بھی کر دیتا یار فلاں دیکھ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے نا, اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا بند کمرہ ہے, دروازہ بند ہے, کھڑکی بند ہے, فریج اس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر مشروبات پڑے ہیں, گرمی بھی ہے, گرمیوں کے روزے آج تو یہ رمضان تو ماشاءاللہ بڑا اچھا گزرا ہے, ٹھنڈا گزرا ہے, پانی کی طلب بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن جو گرمیوں کے رمضان ہیں آپ ان کا حساب لگا لیں کہ پھر بھی ایک انسان ہے جی کھانے کی طرف طبیعت تو ہوتی ہے نا, انسان ہے وہ اگر پورے سال 11 مہینے اس کی روٹین ہے, وہ دن کو 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے پیتا ہے, تو ایک روٹین بھی چل رہا ہوتا ہے. تو سب کچھ کمرے میں موجود ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, نہ بچے دیکھ رہے ہیں, نہ بیوی دیکھ رہی ہے, نہ بھائی دیکھ رہے ہیں, نہ والدین دیکھ رہے ہیں. دل بھی ہے کہ میں کھاؤں, پیاس بھی لگی ہوئی ہے میں پی لوں, لیکن وہ کیوں نہیں پیتا؟ اللہ دیکھ, کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اب کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اس کے دل کے اندر جو یقین ہے نا, یہ روزے سے بیٹھتا ہے. تو اس کے اندر تو ریاکاری کا شائبہ ہے ہی نہیں. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. یہ تو ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اہل اسلام روزہ رکھتے ہیں, ہر مسلمان دیکھ کے کہتے ہیں جی اس کا روزہ ہے. اگر روزہ عام دنوں میں رکھ دیا جائے تو کسی کو کیا پتہ کہ کس نے کھایا ہے, کس نے کھایا, کون بھوکا ہے, کون سے. یہ تو رمضان ہے, ہم اچھی امید سے اور خیر کی امید کرتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے. تو ہوتا بھی الحمدللہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں, اور جو ہے ان ایسے موسم کے اندر تو مزدور طبقہ بھی روزہ رکھتا ہے, وہ بھی افطار نہیں کرتے. تو غیر رمضان کے اندر کسی نے روزہ رکھا ہو تو جب تک وہ بتائے نا اور پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے بہت سارے حضرات ہیں, ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ, ان کا جمعرات کو پیر والے دن روزہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات کوئی دعوت ہو, کہیں مل بیٹھ جائیں, تو اگر ان کا روزہ ہو تو وہ جب تک یعنی ہے کہ ان کو بار بار ہم اصرار کرتے ہیں جی کھائیں, وہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ جی میرا روزہ ہے. پھر کوئی اور بہانہ کر دیتے ہیں, یا بہت ہی زیادہ اصرار بڑھ جائے تو کان میں کہہ دیتے ہیں جی میرے روزے سے. تو دیکھیں نا, روزہ ایسی عبادت ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں کہ جو کام بھی غیر رمضان میں ہو یا رمضان المبارک کے اندر ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے, کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے جس طرح رمضان المبارک کے اندر ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے, اور رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے بچتا ہے, تو اسے چاہیے کہ غیر رمضان میں جو حرام چیزیں ہیں ان سے تو بچے. یہ جس طرح ایک اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے, اللہ کی خشیت ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے, یہ اس کا یقین ہوتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں نا, جب بندے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, تو پھر بندہ جو ہے نا وہ کبھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. وہ میرے والد صاحب کہتے ہیں نا کہ بندہ کوئی گناہ کرے, اور 8 سال کا بچہ, جس کو 5 سال کا بچہ ہو, جس کو سمجھ بھی نہیں آتا ہو کہ بھائی یہ کون سا گناہ کر رہا ہے, بندہ اس سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے یار. لیکن جب اللہ دیکھیں نا, کیوں وہ اس کو پتہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ میری بات کو جو ہے وہ باہر نکال دے گا, کسی کو بتا دے گا تو میری رسوائی ہوگی. تو اس کے دل کے اندر ڈر ہے. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, لکھا ہوتا ہے کیمرہ لگاؤ, دیکھیں نا اگر کیمرہ لگا نہیں کہ کیمرہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا, لیکن ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے یار میں کسی کی مجھے کوئی دیکھ نہ لے. لیکن اللہ تو چھت کے نیچے بھی دیکھنے والے ہیں, اللہ ہر جگہ دیکھنے والے ہیں. اب اللہ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا نا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ میں تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا, حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا مل احسان, احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تو اللہ کی ایسی عبادت کر جسے تو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ, اگر یہ تجھے درجہ حاصل نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, تو کم از کم وہ درجہ تو حاصل ہونا چاہیے کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے, اسی لیے تو دوسرے جملے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا. یہ جو یہ درجہ ہوتا ہے نا, اس کی ایک مثال ہے. مثلا کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے اور اس کا مالک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے اس مالک کو مزدور نظر نہیں آتا, اور مزدور جو ہے وہ مالک کو دیکھ رہا ہے, تو پھر بھی وہ کم چوری کرے گا. یار مجھے تو نہیں دیکھ رہا نا, میں اسے دیکھ رہا ہوں. لیکن جب اسے پتہ ہو جی مالک مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ کبھی ڈنڈی نہیں مارے گا, کام چوری نہیں کرے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا, یہ درجہ پیدا کرو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو
اس لیے جب ہم جو عبادت کریں، جو کام کریں، زندگی کے اندر کریں، اس میں اگر ہمارا یہ یقین ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کبھی غلط کام نہیں کر سکتے، کبھی غلط کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ چیز کہ تمہارا رب جو تمہاری ٹریننگ رمضان المبارک کے اندر کروا رہا ہے کہ اپنی تمام تر چیزوں کے اندر، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، ہر چیز کے اندر اخلاص کر دیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی 11 پورا مہینہ ہمارا ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے مطلب ٹریننگ کر دیا ہے، جیسے پولیس کی پہلے جو ٹریننگ کی جاتی ہے، فوج کی پہلے ٹریننگ کی جاتی ہے سارا، تو مطلب یہ کہ اگر وہ ٹریننگ تو ہم نے حاصل کر لی، اب آگے جا کر وہ ٹریننگ ہم اپلائی نہیں کر رہے تو مطلب وہ ٹریننگ ایک اس میں ایک اور بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، پورا سال۔ اور جس نے رمضان ہی ایسا گزار دیا، نہ روزے صحیح طریقے سے رکھے، نہ اس نے تراویح صحیح پڑھی، نہ اس نے صحیح عبادات کی، تو پھر ظاہر اس کا اثر تو رہتا ہے نا، ٹریننگ ہی صحیح نہیں ہوئی۔ ٹریننگ صحیح ہو تو پھر آگے کام چلتا ہے، پھر وہ ماشاءاللہ اچھا آگے وہ کام دیتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہی اچھی نہ ہوئی ہو، اس نے توجہ ہی نہیں دی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اس میں اور ہے کہ خصوصاً نوجوان، ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ جو نوجوان جو ہے وہ عام دنوں میں اپنی زندگی جو ہے وہ اسرفوا علی انفسہم، کہ اس مصداق میں ہے کہ بھائی ایسی زندگی گزار دیتے، لیکن رمضان میں وہ نوجوان بھی مساجد میں ہم نے دیکھ ان کے سر پر ٹوپیاں، سر پر رومال، قرآن کی تلاوت وغیرہ، لیکن رمضان کے بعد ان کے واپس جانے کا پھر بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یار وہ اس طرف چلے جائے، اور میں سمجھتا ہوں یار کہ یہ جو ہوتا ہے اکثر دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں چیز تو یہ ہے کہ ایک تو جب نوجوان مساجد میں آتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، تو اس کے لیے ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے، علماء اکرام یہ سیٹ اپ جو ہے وہ دیں کہ نوجوانوں کے لیے ایسا تربیتی نصاب ہونا چاہیے رمضان مبارک کے اندر۔ جب نوجوان آپ کے پاس خود آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد کے اندر آ رہا ہے، وہ ٹائم دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ٹائم دیں اور ان کی ایسی تربیت اس مہینے میں کر دیں تاکہ ایسا تعلق بن جائے دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، کہ وہ پورا 11 مہینے آگے بھی چلتا رہے۔ دیکھیں نا، آپ والی بات ہے، نوجوان ہوتا ہے لیکن نوجوانوں میں کوئی ایک دوست ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ صحبت ہے نا، صحبت کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اچھی صحبت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو، جی تو صحبت کی وجہ سے انسان بام عروج پر بھی پہنچتا ہے، صحبت ہی کی وجہ سے انسان زوال تک بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ صحبت ایسی چیز ہے۔ تو بہرحال اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو نوجوان مسجد کی طرف راغب ہیں ان کو اس انداز سے سمجھایا جائے، ایک کورس جو ہے یا تربیتی نصاب وہ رمضان المبارک سے ہی شروع کر دیا جائے اور انہیں اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے کہ سارا سال وہ پھر کچھ ٹائم نکالیں۔ اچھا، یہ اس میں اب مثلاً رمضان میں یہ لوگ آ چکے ہیں، اور عموماً جب میں نوجوانوں کے چہرے آپ نے بھی محسوس کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تھوڑے سے موم ہو گئے ہیں، تو علماء کو جو ہے وہ ان حضرات کے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ یار ان کو اب کیا کرنا چاہیے کہ بھائی وہ موم ہو چکا ہے، اب لوہا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اب اس کو ہم جس طرف موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ واپس جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اس پر ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس پر ایک یہ ہے کہ اب رمضان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نصاب رمضان تو گزر گیا، اب تو نہیں آ سکتے، آگے کیا کرنا چاہیے علماء کو؟ ابھی ایک دن باقی ہے۔ کئی نوجوان اس وقت ایسے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا ابھی ہماری مسجد میں 5 نوجوان ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مسجد میں تقریباً 8 نوجوان۔ دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، اور یہ ایک جوان جو ہے نا، یہ آپ اس کو ایک نہ سمجھیں، یہ ایک کے 10 دوست ہیں، 10 دوست ہیں، تو یہ گویا کہ اگر 8 بیٹھے ہوں تو یہ 80 نوجوان آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس گویا کہ 50 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر ایک مسجد کا یہی حال ہے۔ اب ان کو ایک دن کے اندر بھی جو ائمہ مساجد خطبہ ہیں ان کی ذہنی تربیت کر سکتے ہیں، ابھی ان کو بٹھائیں، ان کی افطاری کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان مسجد میں ہوں یا مسجد میں آتے ہیں، ہمارا ان سے بہت دور تعلق ہی نہیں ہوتا، الگ تلگ۔ وہ شاید کہ وہ نوجوان یہ سوچتے ہوں کہ یار کس طرح ہم امام صاحب سے، خطیب صاحب کے قریب ہوں، کوئی بات کریں، ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے بالکل، یعنی یہ کہ بالکل ہم دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہ کچھ پوچھیں گے تو جواب دے دوں گا، نہیں تو نہیں۔ جی بس، حالانکہ ویسے ہی بتا دوں، اپنے طور پر بتا دوں کہ یہ پورا اعتکاف میں نوجوان بیٹھے 8 مہینے نقاب کے، تو میری افطاری گھر سے کر کے ان سے پہلے میں نیچے مسجد میں آ جاتا تھا، تو ان کی افطاری 2 جگہ ہوتی، میں ایک جگہ جا کے سر یوں دکھاتا، ان کے ساتھ بیٹھ جاتا، کیا میں نے کھا کے آیا ہوا تھا، بس ایک کھجور لے لی، ایک پکوڑا لے لیا، ہاں جی کیا صورتحال ہے،
پھر وہ لوگ دوسری جانب جا کے ان سے بیٹھتا ہے جی، وہ بھی بلاتے ہیں ہاں جی کوئی صورتحال، پھر ان کے لیے جو ترتیب میں نے بنایا کہ آپ لوگوں نے، اور پھر میں نے وہ کاغذ میں نے وہ شاید وہ گروپ میں نے سینڈ کیا تھا، اس کے فوٹو اسٹیٹ نکال کے میں نے ان کو دیکھ کہ آپ نے یہ عبادت، اب وہ بار بار پوچھتے یار ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نوجوان ہیں ان کو زیادہ یاد نہیں رہتے تھے. تو یہ بات آپ کی بڑی جو آپ نے بات پوچھی کہ اب ایک دن باقی ہے، رمضان تو گزر چکا ہے، تو آئندہ رمضان میں ہو سکتا ہے اس میں مشکل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، جان پہچان تو ہوگی، نیکسٹ لیک ہوگی نا، 8 نوجوانوں کے ساتھ تو زبردست قسم کی ہوگی. بالکل. اب آپ نمبروں کا تبادلہ بھی کر دیں، واٹس ایپ گروپ ہیں آپ ان میں ان سے بات کر لیں کہ جی یہ دیکھیں یہ میں ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے. میں نے اس جمعے میں بھی اپنی مسجد میں اعلان کیا، میں نے کہا انشاءاللہ ترتیب شروع کریں گے نوجوانوں کی، بوڑھوں کی بھی شروع کریں گے. تو وہ 8 تو آ گئے نا جی گروپ میں. اب ان کے ساتھ دوستی آپ کی لگ گئی ہے، جان پہچان، یہ آپ سے مانوس بھی ہو گئے ہیں، تو ان کے توسط سے آپ کئی نوجوانوں کو اس اپنے دائرے میں لا سکتے. بالکل لا سکتے. ان کی ابتدائی محنت دیکھیں نا، ابتدا میں تو کم ہی ہوتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چند صحابہ اکرام ایمان لائے، تو اس کے بعد پھر جماعت بن گئی. تو یہ چیز ہے کہ ان نوجوانوں کو ہم اگر ان کی صحیح تربیت کر کے اور ایک دن کے اندر ہم ان سے بہت سارا کام لے کر آئندہ پورے سال کے لیے ہم ایک ترتیب بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، آپ حضرات نے رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں گے گفتگو جو ہے ملاحظہ فرمائی. اگلے کسی پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.